Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Basharat, and today we are going to discuss an important topic, that is economic challenges of Pakistan. Details में जाने से पहले let us first understand one simple idea that हर मुल्क की इकोनॉमी होती है और हर इकोनॉमी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करती है. But the real difference between a developed and a developing country is how they effectively manage those problems. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ मौजूद है. It has natural resources, a large and young population, and a very important geographical location. In fact, ये फैक्टर्स किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी हैं. लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद पाकिस्तान रिपीटेडली इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करता है. समटाइम्स द इकोनॉमी इम्प्रूव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन फिर अगेन पाकिस्तान कम्स अंडर प्रेशर. सो ये सिचुएशन जो है बुनियादी तौर पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है हमारे लिए बहैसियत स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज. और वो सवाल है कि वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है, पाकिस्तान क्यों इस किस्म के मुश्किलात इकोनॉमिकली फेस करता है. Why does a country with so much potential still struggle economically? तो इसके जवाब को समझने के लिए हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड जाकर और इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज को डीपली स्टडी करना पड़ेगा. आज के लेक्चर में हम इन इश्यूज को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो आइए लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ Pakistan's economic situation and its main challenges. So let's begin. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो है पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज़ अ पुअरली मैनेज्ड इकोनॉमी विद इमेंस अनटैप्ड पोटेंशियल. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन असल मसला मैनेजमेंट और गवर्नेंस का है. मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज, लार्ज पॉपुलेशन और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन मौजूद है जो किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है. पाकिस्तान की इकोनॉमी ने टाइम टू टाइम ग्रोथ फेजेस देखे हैं, लेकिन ये ग्रोथ अक्सर स्टेबल और सस्टेनेबल नहीं होती. कभी इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद क्राइसिस आ जाते हैं. इससे ये क्लियर होता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी भी मौजूद है. तो यहाँ पर एक की क्वेश्चन जो आता है सामने वो ये कि व्हाई डज पाकिस्तान रिपीटेडली फेस इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्पाइट हैविंग रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इसका जवाब ये है कि मसला सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं है, बल्कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कमी का है. सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक वीकनेसेस के ऊपर. उनमें से हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे. सबसे पहले लो टैक्स कलेक्शन पे, फिस्कल डेफिसिट और एक्सटर्नल डेट और डिपेंडेंस के ऊपर बात करेंगे. इनको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लो टैक्स कलेक्शन पे. पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है. इसे हम टैक्स टू जीडीपी रेशो कहते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में लो है. ज़्यादातर जो टैक्स है पाकिस्तान में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में लिया जाता है. जैसे सेल्स टैक्स होता है, जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, जो आम अफराद ख़रीदते हैं, उस पर जो सेल्स टैक्स लिया जाता है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो लिया जाता है. इसके अलावा हमारी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर मबनी है. ये इनफॉर्मल कहते हैं जब हम सेल्स टैक्स लेते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स जो बड़े बड़े जो बिग फिशेस हैं, जो जेंट्स लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादातर टैक्स नहीं पे करते. और आम तौर पर जो इनडायरेक्ट, जो इनफॉर्मल तरीके से हम टैक्स वसूल किया जाता है वो टैक्स लिया जाता है. और डायरेक्ट टैक्स जो है वो जीडीपी में नहीं जाता. जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते, वो टैक्स डोमेन में उनको नहीं लाया गया, हम इस तरह उसको कह सकते हैं. इसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक वीकनेस के ऊपर. तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, यानी टैक्स नहीं आएगा, तो वो अच्छी पब्लिक सर्विसेज नहीं दे सकता. जो एजुकेशन है,
ہیلتھ کیئر ہے یا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، یہ پرووائڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت لو ہے، اس کا پراپر طریقہ کار نہیں ہے. جس طرح باہر ملکوں میں لیا جاتا ہے اس طرح پاکستان میں نہیں لیا جاتا. اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ. اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے اس کی انکم سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی گورنمنٹ جتنا کماتا ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے میں جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. جب ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس تو گورنمنٹ کو قرض لینا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے گھر کا خرچہ 1,00,000 روپے ہے اور وہ 50,000 کماتا ہے، تو 50,000 جو خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی سے ادھار لے گا. تو پاکستان کا بھی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ ہے اور جو انکم ہے وہ کم ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ قرض کی طرف جاتا ہے. اور جب قرض کی طرف جاتا ہے تو اس کے دو نتائج ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک تو قرض بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو انفلیشن ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو ہے دوسری وجہ ہے، ایک اسٹرکچرل ویکنس ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل ڈیٹ اور ڈپینڈنس. یہ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان اکثر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے فورن لونز لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پر IMF کے پروگرامز شامل ہیں اور یا تو دیگر ملکوں سے ہم لونز لیتے ہیں. تو جب اس طرح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں، اس لیے ہم زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایکسٹرنل سپورٹ پر. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ اس سے ملک کی اکنامک ساورینٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. مطلب ہم اپنی پالیسیز بھی انڈر پریشر بناتے ہیں. ہم اپنی ظاہری بات ہے جو ہمیں قرض دے گا، فار ایگزامپل امریکہ ہمیں اگر قرض دے گا یا چائنا ہمیں قرض دے گا یا کوئی ملک ہمیں قرض دے گا، تو پھر اس کے فیصلے ہم نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ جو ہے بیسیکلی پاکستان کی جو ساورینٹی ہے وہ جو ہے بنیادی طور پر اس سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اس لیکچر کا یا اس سلائیڈ کا خلاصہ تھا. اب ہم بات کرتے ہیں سیکٹورل چیلنجز کی، جس میں پہلے نمبر پر ایگریکلچر ہے، پھر انڈسٹریل سیکٹر ہے اور پھر انرجی کرائسس ہے. ان کو سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے. ایگریکلچرل جو چیلنجز ہیں وہ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس کو پاکستان کی بیک بون کہا جاتا ہے، لیکن یہ سیکٹر پوری طرح ایفیشینٹ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ فارمنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں، ماڈرن مشینری اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ کم یوز ہوتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے واٹر مس مینجمنٹ کا، یعنی پانی کا ضائع ہونا، یہ پراپر اریگیشن سسٹم کا نہ ہونا، یہ دوسرا وجہ ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا، جیسے فلڈز ہیں، ڈراؤٹس ہیں، ٹمپریچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایگریکلچر کو افیکٹ کرتی ہیں. ان سب مسائل کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ڈسپائٹ یہ کہ پاکستان کا بیک بون ہے ایگریکلچر. تو یہ وجوہات ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے انڈسٹریل سیکٹر. اسٹوڈنٹس، پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا. سب سے بڑا ایشو ہے انرجی شارٹیج کا، جس کی وجہ سے فیکٹریز جو ہیں وہ اسموتھلی کام نہیں کر پاتی. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کی کمی کا، ماڈرن مشینز اور انوویشنز کی کمی پروڈکشن کو سلو کرتی ہے. تیسرا ایشو ہمارے پاس ہے ہائی پروڈکشن کاسٹ، جس میں الیکٹریسٹی، را میٹیریل اور ٹرانسپورٹ مہنگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو فائدہ ہے وہ فل طریقے سے جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکتا، اور انفلیشن جو ہے وہ عوام جو ہے وہ فیس کرتی ہے. تو اس وجہ سے انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ سلو رہتی ہے اور ایکسپورٹ بھی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تیسرا جو اہم سیکٹر ہم پڑھیں گے، چیلنج ہم پڑھیں گے سیکٹورل چیلنجز کے اندر، وہ انرجی کرائسس ہے. پاکستان میں انرجی کرائسس ایک سیریس پرابلم ہے. یہاں الیکٹریسٹی شارٹیج جو ہے وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، یعنی لوڈ شیڈنگ عام بات ہے. ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ کا ایشو بھی ہے، جس میں پاور سیکٹر کے پیمنٹس کو پراپرلی سرکولیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی اور یہ سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریز جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہیں. دوسرا ہے کہ جو
امپلائمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی کہ جب انڈسٹریز سلو ہو جاتی ہیں تو پھر اتنا مین پاور ان کو نہیں چاہیے ہوتا, تو اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. یعنی انرجی کرائسس جو ہے وہ پوری اکانومی کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس سلائڈ میں ہم نے سیکٹورل چیلنجز کو پڑھا, ایگریکلچر کو پڑھا, انڈسٹریل سیکٹر کو پڑھا اور انرجی کرائسس کو پڑھا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ امبیلنس کی, جو تجارتی عدم توازن ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ امبیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی ہم باہر سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں اور کم چیزیں بیچتے ہیں. پاکستان میں یہ مسئلہ کافی کامن ہے. سب سے زیادہ ریلائنس ہوتا ہے ہمارا آئل, یعنی جو ہمارا پیٹرول اور ڈیزل ہے, انرجی کے لیے ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ. دوسرا ہمارے پاس ہے مشینریز, جو کہ ہم انڈسٹریز اور ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں, جس سے ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے کنسیکوینسز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی جب امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. یعنی ملک سے زیادہ فارن کرنسی باہر چلی جاتی ہے اور اندر کم آتی ہے. ظاہری بات ہے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم پیمنٹ ڈالرز میں کرتے ہیں, تو ڈالرز میں کرنے سے ڈالرز باہر جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. امپورٹس تو کم ہے تو واپس کم آتے ہیں اور جاتے زیادہ ہیں, تو اس سے ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے پریشر آن کرنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی جو کرنسی ہے, جو روپی ہے, اس پر پریشر پڑتا ہے. یعنی روپی کی جو ویلیو ہے وہ گرتی ہے اور ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جب ڈالر یہاں سے جائے گا تو پاکستان میں ڈالرز کی قلت پیدا ہوگی, اور جب ہم اس کا ریشو نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوگا, کیونکہ وہ تو باہر جا رہا ہے. اگر وہ ہمارے ایکسپورٹ زیادہ ہوتے ہیں تو پاکستان میں ڈالر زیادہ آتا, جس سے روپے کی ویلیو بہتر ہوتی, لیکن اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹس اور مہنگی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر جب ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, ڈی گریڈ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہماری جو امپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز اگر $1 کی آ رہی ہے اور $1 پاکستان میں 100 روپے کا ہے, تو وہ چیز ہمیں 100 روپے کی مل رہی ہے. آپ تصور کریں کہ اگر پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 10 روپے کا ہوتا, $1 10 روپے کے برابر ہوتا, تو اس صورت میں وہ چیز 10 روپے کی ہوتی. تو جتنا ڈالر کی قیمت بڑھے گی اتنا ہمارا امپورٹس جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی جو چیز ہمیں مہنگے میں پڑی گئی تو آگے ہم مہنگے داموں جو ہے وہ بیچیں گے. فار ایگزامپل جس طرح ہم تیل ہمیں پڑتا ہے ڈالرز میں, اور وہ ہم جب پے کرتے ہیں تو اس حساب سے ہم اپنی قیمتیں بڑھاتے ہیں پیٹرولیم وغیرہ کی. اور تیسری جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی اور زیادہ پریشر میں آ جاتی ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ انڈر پریشر ہو جاتی ہے. تو یہ ٹریڈ امبیلنس کی وجوہات ہیں اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک اور فیکٹر, ایک اور چیلنج, جو کہ ہے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ. انفلیشن جو ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی کو. انفلیشن کا مطلب ہے کہ جو ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, خاص طور پر فوڈ آئٹمس کی, جس طرح آٹا, چینی, سبزیاں, ویجیٹیبلز, اور فیول کی, جس میں پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ شامل ہیں. جب پرائسز بڑھتی ہیں تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز پہلے 100 روپے میں ملتی تھی اب وہ زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن جو انکم ہوتا ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے, اور بیسک نیڈز پوری کرنا بھی ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے. دوسرا ہے ان امپلائمنٹ. ان امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں جاب نہیں ملتی. پاکستان میں اس کے جو میجر ریزنز ہیں وہ ہیں پاپولیشن میں اضافہ, تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز اس کے ساتھ اتنے نہیں بڑھتے, تو جس کی وجہ سے اکثریت جو ہے وہ بے روزگار ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ نئے جابس کی کمی, لمیٹڈ نیو جابس کریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انڈسٹریل سیکٹر اپنا صحیح طور پہ گروتھ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ ان میں جو مین پاور ہے اس کی کمی ہوگی اور زیادہ افراد نہیں چاہیے ہوتے ہیں. نئی جابس تب جنریٹ ہوتی ہیں جب ملک جو ہے وہ انڈسٹریلی
ترقی کرتا ہے, نئی فیکٹریاں لگتی ہیں, اس میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان میں لوگ کام کرتے ہیں. تو جب اس قسم کی ترقیاتی کام ہوں گے تو ہی امپلائمنٹ جو ہے اس کے ساتھ نئے جابس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. اگر نئے جابس, اگر انڈسٹریلائزیشن یا اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل کام نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہ ہوگا کہ نئے جابس کریٹ نہیں ہوں گے. تو پاکستان میں ان امپلائمنٹ کی دو بنیادی وجوہات ہیں, ایک آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ اور دوسرا نئی جابس کریشن کی کمی, تو جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے. اس کا جو اثر ہے, جو سوشل امپیکٹ ہے وہ کیا ہے, وہ دو الفاظ میں سمجھ لیجئے. پہلی چیز ہے پاورٹی یعنی غربت. جب لوگوں کے پاس انکم نہیں ہوتی یا مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو غربت بڑھ جاتی ہے. یعنی پاکستان میں انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کا جو اثر ہے وہ پاورٹی کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. دوسرا ہے انیکوالٹی. انیکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ بڑھتا جاتا ہے. امیر لوگ اور امیر ہوتے ہیں جبکہ غریب جو ہے اور مشکل حالات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کے حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور اکنامک چیلنج, اور آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ چیلنج فار دا اکانومی ان پاکستان, جو کہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور گورننس ایشوز. اسٹوڈنٹس, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور افیکٹو گورننس, یہ دو چیزیں کسی بھی ملک کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور گورننس کے مسائل اکانومی کو سیریس طور پر افیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فریکوینٹ پالیسی چینجز. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. ایکیڈیمک طور پر اس کو ہم کہتے ہیں پالیسی انسرٹینٹی, یعنی پالیسی جو ہے وہ سرٹن نہیں ہے, جو لانگ ٹرم پلاننگ کو مشکل بنا دیتا ہے. انویسٹرز اور بزنسز اسٹیبل انوائرمنٹ چاہتے ہیں جہاں پالیسیز پریڈکٹیبل ہوں, لیکن جب فریکوینٹ پالیسی چینجز آتی ہیں تو اس سے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر انویسٹرز جو ہیں اور بزنس مین جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ انویسٹ نہیں کرتے. تو پہلی بات تو پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو اس سے جو پالیسی ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹیکس چھوٹ دیتی ہے انویسٹرز کو, لیکن دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ دوبارہ ٹیکس امپوز کرتی ہے. تو یہ انسرٹینٹی جو ہے بنیادی طور پر یہ انویسٹرز کو پیسے انویسٹ نہیں کرنے دیتی کیونکہ انسرٹینٹی ہوتی ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس کمزور ادارے, ویک انسٹیٹیوشنز. ویک انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کیا ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹس, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز جیسے جوڈیشری ہو گئی یا ریگولیرٹی ہو گئی یا اس کے علاوہ جو اکاؤنٹیبلٹی آرگنائزیشنز ہیں, یہ اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ادارے کمزور ہوں, ویک ہوں, تو لاس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. لاس تو بنے ہوتے ہیں, اچھے لاس بنے ہوتے ہیں, لاس ہمیشہ سے ہر جگہ پر بنے ہوتے ہیں, بات ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. تو جب ادارے کمزور ہوں گے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے اور سسٹم ان ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. ایکیڈیمکلی اگر ہم بات کریں تو ویک انسٹیٹیوشن گورننس کوالٹی کو کم کر دیتی ہے اور اکنامک پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہیں. ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ادارے اسٹرانگ نہ ہوں تو قانون صحیح طور پر اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ ایک دوسری وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور گورننس ایشوز کے انڈر. اور تیسرا ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیلنج ہے اور جو ہماری ویک اکانومی کی وجہ بنتی ہے وہ ہے کرپشن. کرپشن کا مطلب ہے پبلک پاور کا غلط استعمال پرسنل فائدے کے لیے. اس میں برائبری, سفارش اور پبلک فنڈز کا مس یوز شامل ہے. اکنامک طور پر کرپشن کے نتائج کیا ہیں؟ وہ ہیں ریسورسز کا غلط ایلوکیشن ہوتا ہے, بزنسز کا جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, یعنی جو پروڈکٹیوٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عام آدمی کو ہوتا ہے جب وہ چیز خریدتا ہے. اور پبلک پروجیکٹس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو پیسہ صحیح جگہ یوز نہیں ہوتا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन की वजह से लोकल और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करने से हेजिटेशन फील करते हैं। दूसरा ये है कि इससे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जो बाहर से डायरेक्ट कोई एमएनसी या कोई इस तरह का बंदा अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो कम होती है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तीसरा जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि इन तमाम मसाइल ये जो हमने कहा, इसकी वजह से इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा होती है, यानी जहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, यानी फ्यूचर हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जब फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा होती है और वहाँ पर फिर कोई एफडीआई जो है या कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये बुनियादी तौर पर इस लेक्चर का या इस स्लाइड का खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। एक और चैलेंज है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर होता है। अगर इसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये एक एसेट भी बन सकता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये एक बर्डन बन जाता है। पाकिस्तान में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा चैलेंज है, जहां आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ जाता है और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक प्लानिंग को मुश्किल बना देता है। डियर स्टूडेंट्स, जब पॉपुलेशन बढ़ती है और फिर स्पेशली उसको मैनेज भी नहीं कर पाते, कोई मुल्क नहीं कर पाता, तो उससे जो है वो कुछ चीज़ों पर स्ट्रेन आता है, रिसोर्सेज के ऊपर दबाव आ जाता है। वो क्या है? एजुकेशन पर जो दबाव आता है वो ये है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की डिमांड बढ़ जाती है। ज़ाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन की नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्कूल, नई यूनिवर्सिटियाँ बनानी पड़ती हैं गवर्नमेंट को, जिस पर खर्चा आता है डेफिनेटली। और इसके अलावा फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम पड़ जाती हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो पहली बात ये है। दूसरी बात हेल्थ के हवाले से है। हेल्थ सेक्टर पर इसके असरात क्या होंगे कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो उस पर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं और फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि जॉब्स पर भी प्रेशर बन जाता है और जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है उतनी क्रिएट नहीं होती, लिहाजा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं? इसके रिजल्ट्स ये हैं कि यूथ पॉपुलेशन को आम तौर पर डेमोग्राफिक डिवाइडेंट कहा जाता है, यानी ये मुल्क की स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन अगर एजुकेशन, स्किल और जॉब्स प्रोवाइड ना किए जाएं तो ये पोटेंशियल बर्डन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके असरात होते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ जाती है, पावर्टी इंक्रीज़ हो जाती है, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल डिवीज़न हो जाती है, अमीर गरीब का फ़र्क पैदा हो जाता है, सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है। तो ये बेसिकली इसके नताइज हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन चैलेंज जो है, बेसिकली पॉपुलेशन का जो फैक्टर है वो भी दरअसल अपना किरदार अदा करता है पाकिस्तान के वीक इकोनॉमी में। एक और अहम चीज़ जो पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज के तौर पर हम इसको पेश कर सकते हैं और पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करती है, वो है क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज आज के दौर में एक सीरियस ग्लोबल इशू बन चुका है जो बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को अफेक्ट करता है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट का मसला नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि इकोनॉमिक चैलेंज भी है हमारे लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स, खुश्क साली आती है, हीट वेव्स आते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मौसम जो है वो अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, जिससे ज़िंदगी और हमारी इकॉनमी दोनों जो है वो अफेक्ट होती हैं। इससे जो नुकसान होता है पाकिस्तान में, और उसको थोड़ा सा देखते हैं इकनॉमिकली, वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। फ्लड्स जो हैं वो फसलों को तबाह कर देता है,
ڈراؤٹس پانی کی کمی پیدا کرتی ہے، ہیٹ ویوز جو ہے وہ کراپس کی گروتھ کو ڈیمیج کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو کراپ پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہمارا فوڈ شارٹیج ہے اور جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپلس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسنٹ فلڈز ہیں اس نے پاکستان میں بہت برا جو ہے وہ اکنامک ڈیمیج کیا، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، جس میں روڈ، بریجز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لوگوں کے گھر اور زندگی متاثر ہوئی، ایگریکلچر سیکٹر کو ہیوی لاس جو ہے وہ اٹھانا پڑا. تو اس طرح کہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ جی ڈی پی گروتھ کو سلو کر دیتے ہیں، اور پھر ریکوری کے لیے ہیوی اسپینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسپیشلی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہماری ویک اکانومی کے اندر. اب ہم میجر امپیکٹس پڑھتے ہیں. جو ہم نے پڑھا ان کا امپیکٹس کیا ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر یا پاکستان کے اوپر، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے پڑھا پچھلے لیکچرز میں، انفلیشن، ان امپلائمنٹ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹریڈ امبیلنس، پاپولیشن پریشر، یہ تمام چیزیں مل کر ملک کی اکانومی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. ان چیلنجز کے کچھ میجر امپیکٹس ہیں. وہ میجر امپیکٹس آپ ذرا ملاحظہ کیجئے. اس میں پہلے نمبر پر ہے سلو اکنامک گروتھ. اس کا مطلب ہے کہ جب اکانومی کو ملٹیپل پرابلمز فیس ہوتی ہیں تو اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہیں. ایکیڈیمک طور پر گروتھ کا مطلب ہوتا ہے جی ڈی پی کا بڑھنا، لیکن جب انڈسٹریز کم پرفارم کر رہی ہوں، انویسٹمنٹ جو ہیں وہ لو ہوں اور پروڈکشن کم ہو تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے. سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی انکم آہستہ آہستہ بڑھتی ہے یا کبھی کبھی رک جاتی ہے بیچ میں. تو اس کا مطلب ہے سلو اکنامک گروتھ. یہ پہلا امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ ہمارے پاس ہے پاورٹی ٹریپ. پاورٹی ٹریپ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں لوگ غربت سے نہیں نکل پاتے. یعنی جب انکم کم ہو اور مہنگائی زیادہ ہو تو لوگ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر پاتے، ہیلتھ پر خرچ نہیں کر پاتے، اس کے علاوہ سکلز ڈیولپ نہیں کر پاتے. یعنی لو انکم، لو انویسٹمنٹ، اور پھر لو پروڈکٹیوٹی، اور پھر لو انکم. ظاہری بات ہے یہ ایک سائیکل ہے کہ جب انکم لو ہو تو لو انویسٹمنٹ ہوگا، اس سے لو پروڈکٹیوٹی ہوگی، اور اس سے جو ریٹرن انکم آئے گی وہ بھی لو ہوگی، اور یہ سائیکل جو ہے چلتا رہے گا، اور غربت سے جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا لوگوں کو. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈپینڈنس آن فارن ایڈ. ڈپینڈنس آن فارن ایڈ کیا ہے؟ جب ملک اپنی اکانومی کو اسٹرانگ نہیں بنا پاتا تو وہ فارن ایڈ اور لونز پر ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح پہلے ہم نے کہا، ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، انکم کم ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فارن ایڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور دوسرے ملکوں سے مدد لی جاتی ہے. تو اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں اکیڈیمک امپلیکیشن وہ یہ ہے کہ اس سے اکنامک ساورینٹی کم ہو جاتی ہے اور پالیسی ڈیسیجن پر ایکسٹرنل پریشر آ سکتا ہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ جن ممالک سے ہم نے پیسے لیے ہیں تو ہم جب اپنی پالیسی بنائیں گے، ایون انٹرنل پالیسی، وہاں پر ان کی مرضی شامل حال ہوگی، اور وہ جس طرح ہمیں بتائیں گے، جس طرح ہمیں آئی ایم ایف پروگرام دیتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہوگا وہ کتنا ہوگا، ہمارے مختلف اشیاء کی قیمتیں کیا ہوں گی، سود کا ریشو کیا ہوگا، یہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور اس لیے ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے پروگرام لیا ہے اور ہم مجبور ہیں کہ ان کی آفرز اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم پورا کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ اپنے فیصلے خود سے کم اور دوسروں کے پریشر میں زیادہ کرتا ہے. تو یہ ایک تیسرا امپیکٹ ہے. چوتھا اور میجر امپیکٹ جو ہے وہ سوشل انریسٹ ہے. یعنی جب مہنگائی، بے روزگاری اور انیکویلٹی بڑھتی ہے تو سوسائٹی میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. لوگ اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتے، جس سے پروٹیسٹ اور اسٹرائک بڑھ جاتی ہیں، کرائمز ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے سوشل انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے، جو فردر اکنامک ڈکلائن کا سبب بنتی ہے. تو سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ مطمئن نہیں رہتے اور سوسائٹی میں ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان تمام امپیکٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکنامک چیلنجز صرف اکانومی تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری سوسائٹی اور گورننس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیریس طور پر ایڈریس کیا جائے.
اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں وے فارورڈ پر. وے فارورڈ یعنی جو پاسبل سولوشن ہے وہ کیا ہیں؟ وہ دو قسم کے ہیں، شارٹ ٹرم میجرز ہیں اور لانگ ٹرم میجرز ہیں. یعنی یہ وہ میجرز ہیں کہ جو ایک جو ہے وہ قلیل مدتی ہے کہ اس کو فی الفور کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ طویل المدتی میجرز ہیں جو مستقل طور پر اکنامک کرائسس کو حل کیا جا سکتا ہے، جن کی وجہ سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم میجرز کے اوپر، جن میں سب سے پہلا ہے کنٹرول انفلیشن، مہنگائی پر قابو پانا. شارٹ ٹرم میں سب سے پہلا جو ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ضروری چیز ہے، کیونکہ جب پرائسز بہت تیزی سے بڑھتی ہیں تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسینشیل گڈس کی جو پرائسز ہیں ان کو اسٹیبلائز کیا جائے تاکہ پرچیزنگ جو پاور ہے اس کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات بنیادی طور پر جو ہے وہ کنٹرول انفلیشن ہے. دوسرا ہے اسٹیبلائز کرنسی. جو روپے کی ویلیو ہے اگر وہ برقرار نہ رہے تو امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر کی قیمت پر. جو چیز ہم ڈالر میں جو امپورٹ کرتے ہیں، تو اگر ڈالر کی قیمت زیادہ ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے، اسٹیبلائز نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمیں مہنگے داموں جو ہے وہ ملے گی، اور آگے جب ہم اس کو فروخت کریں گے اپنی مارکیٹ میں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اس لیے شارٹ ٹرم میں ضروری ہے کہ کرنسی کو اسٹیبلائز کیا جائے تاکہ اکنامک انسرٹینٹی کم ہو اور مارکیٹ کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہو. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نیگوشیٹ بیٹر ایکسٹرنل فائنینسنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کسی ملک سے لیتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم آسان اقساط پر لیں، نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ کہ ہم فار ایگزامپل کم سود پہ ادا کریں گے، یا پھر زیادہ جلدی آپ کو پے نہیں کریں گے، کچھ سالوں بعد پے کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو امیجیٹ پریشر ہوگا اکانومی پر وہ نہیں پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ان کو آسان ٹرمز کے اوپر لیں اور ان کو زیادہ بھاری فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ہم اس پر 20% سود پے کریں گے تو یہ امیجیٹ پریشر بڑھ جائے گا. اگر ہم نیگوشیٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم 3% یا 5% انٹرسٹ پے کریں گے تو ظاہری بات ہے اس سے جو فائنانس پر اور جو اکانومی پر جو پریشر ہوگا وہ زیادہ امیجیٹ پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا. اب ہم بات کریں گے لانگ ٹرم ریفارمز کے اوپر. لانگ ٹرم ریفارمز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیکس ریفارمز. لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس سسٹم کو ریفارم کیا جائے. صرف ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے تاکہ زیادہ لوگ اس سسٹم میں انکلوڈ ہوں اور ریونیو انکریز ہو. نمبر 2، انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایکسپورٹس. اکانومی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرنا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا بہت ضروری ہے. جب ایکسپورٹ بڑھتے ہیں تو فارن ایکسچینج ارننگز جو ہیں وہ امپروو ہو جاتی ہیں اور اس سے ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ سکلز. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ لانگ ٹرم گروتھ کا کی فیکٹر ہے. ایجوکیشن اور سکلز ٹریننگ میں انویسٹ سے ورک فورس پروڈکٹیو بنتی ہے اور ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے. ایک اور ہے ہمارے پاس انرجی سیکٹر ریفارمز. انرجی سیکٹر کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے ریفارم ضروری ہیں. یعنی اگر الیکٹریسٹی اور فیول سپلائی اسٹیبل ہو تو انڈسٹریز اسموتھلی چلتی ہیں اور اکنامک جو پروڈکٹیوٹی ہوگی وہ اس سے بڑھ جاتی ہیں. 5ویں نمبر پر جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ گورننس. لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اسٹرانگ گورننس فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. اسٹیبل پالیسیز، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز اور ٹرانسپیرنسی سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھتا ہے اور اکانومی پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے. یعنی ہم اس سلائیڈ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میجرز اکانومی کو امیجیٹ ریلیف دیتے ہیں جبکہ لانگ ٹرم ریفارمز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچرل اسٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ اسٹرانگ اکنامک فیوچر کی جو ہے وہ انشور ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سلائیڈ ہے. کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک کرائسس ہیں وہ ٹیمپرری نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے پالیسی میکرز کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اور نیشنل ویژن کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
صرف ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو ایفیکٹو اور لانگ ٹرم سلوشن دینا ضروری ہے۔ اگر ہم پالیسی لیول پر کنسسٹنسی اور اچھی لیڈرشپ اور کلیئر ڈائریکشن نہیں لاتے تو اکنامک چیلنجز برقرار رہتی ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد نئے کرائسس جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو فائنل تھاٹ ہمارا یہ ہے کہ وداؤٹ اسٹرکچرل ریفارمس گروتھ ول ریمین ٹیمپرری، کہ اگر ہم اسٹرکچرل ریفارم نہیں لائیں گے تو ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ ٹیمپرری ہوگی، یعنی کبھی بڑھے گی کبھی گرے گی۔ لیکن اگر سیریس ریفارمز امپلیمنٹ کی جائیں جیسے کہ ٹیکسیشن، گورننس، انرجی اور انسٹیٹیوشنز میں بہتری، تو پاکستان اپنی اکانومی کو اسٹیبل بنا کر ایک ایمرجنگ اور اسٹرانگ اکانومی بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔